अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हसन अली आपके खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रियल एंड टेलर। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद है मेहर अली रज़ा साहब, जो कि PP 29 के नामज़द उम्मीदवार तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान के रहनुमा भी हैं। आज हम उनकी लाइफ स्टाइल के ऊपर बात करेंगे, उनका देखेंगे उनकी जर्नी कहाँ से कहाँ तक है। उनसे पूछेंगे कि आपने स्टार्ट कहाँ से लिया। अली रज़ा भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अच्छा अली भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र है मालिक का। आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर बड़ी बात करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, क्या आपका घराना मजहबी घराना था? स्टार्टिंग से ही आपको मजहबी घराना मिला या अभी आके जो है आपने तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान ज्वाइन की है? जी, मेरा मजहबी घराना उस तरह तो नहीं है। वैसे तो जो है हमारे घराने में कोई इस तरह हाफिज़ और आलम नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार हैं सब घर में, वालदा भी और सब हम दीनदार हैं। तो मुझे भी वैसे काफ़ी जो है हमारे प्यार करने वाले हाफ़िज़ साहब कह के, अल्लामा साहब कह के बुलाते हैं, लेकिन मैं वैसे बेसिकली एक कारोबारी बंदा हूँ। और ये बाबा जी क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन का फैज़ान है कि जब 2017 में मैंने उनका बयानात वगैरह सुने, जब उन्होंने जमात को बनाया, तो उसी से वो मुतासर हो कि मैंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज्वाइन किया। और मेरा कोई इरादा इस तरह का नहीं था कि इस हद तक इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरा अपना बिज़नेस है, भट्ठे का बिज़नेस है, तो वो भी काफ़ी एक्सपेंड होता है, तो मैं उस पर ही ज़्यादा फोकस करता था। लेकिन जब अमीरुल मुजाहिदीन के बयानात सुने तो फिर मेरे से रहा नहीं गया कि वाकई ही हमारे इस मुल्क में जो है दीन नाफज नहीं हुआ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हम कहते हैं, लेकिन इधर इस्लाम वाली कोई बात नहीं, कोई कानून नहीं है। तो इसी गर्ज से जो है मैं इस काफ़िले में शामिल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। हालात बड़े ख़राब भी आए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इस्तकामत दी और मैं डटा रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं। अच्छा अली भाई, मुझे बताइएगा कि PTI वगैरह या PMLN और भी पीपल्स पार्टी वगैरह कई जमातें हैं, तो मुझे बताइएगा कि आखिर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान ही क्यों आपने ज्वाइन की? मतलब क्या आपको जो है इस तहरीक से मिला, या आपने क्या देखा इस तहरीक में से ज्वाइन करने की आखिर क्या वजह थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बताया कि क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम रिज़वी साहब के जो तकारीर हैं, और सबसे ज़्यादा उसमें जो है वो डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के अशार और उनका जो नज़रिया, उसको लेके जो है वो अल्लामा खादिम रिज़वी साहब आगे बढ़े थे रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो उसी नज़रिए, आपको पता है पाकिस्तान बना तो उसमें भी डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह का नज़रिया उन्होंने दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद ममलिकत में हम रह रहे हैं। लेकिन जिस तरह का वो नज़रिया उन्होंने दिया, उस तरह का इस्लामी कानून इधर नाफिज नहीं हुआ। और यही हमारी जमात का मोटो है कि हमने जो है दीन को तख्त पे लाना है। तख्त से मुराद ये है कि दीन के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक जो है कवानीन नाफिज करने हैं। और आपको भी पता है इस मुल्क में कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो इस्लाम वाला हो। सूद, अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल के साथ जंग है, वो हम कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कर रही है। IMF के आगे भिखारी बने हुए हैं, कभी अमेरिका के आगे, कभी रूस के आगे, कभी किसी के आगे, कभी चाइना के आगे। तो जब तक ये सूद जैसी लानत से हम इसको छोड़ेंगे नहीं ना, उस वक़्त तक मैं समझता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान तरक्की उस तरह नहीं कर सकता। क्योंकि ये जब हम जंग करेंगे अल्लाह ताला और अल्लाह के फरमान के साथ, तो फिर मैं तो नहीं समझता कि हमारे लिए कोई आसानी होगी, मुश्किलात से मुश्किलात ही बढ़ेंगी। ये आपकी बात सुन के एक मेरे भी माइंड में एक क्वेश्चन था। आपने सूद वाली बात की है, तो जो आम आदमी है वो सूद पे रकम बंदा तब ही लेता है, या कोई चीज़ वगैरह या कोई मतलब पैसे वगैरह मतलब तब ही लेता है जब उसकी कैपेसिटी से रकम ऊपर चली जाए। तो सूद के अलावा क्या कोई ऐसी चीज़ है कि मतलब कि किसी को ऐसे ही मतलब रकम मिल जाए या कोई चीज़ मिल जाए सूद के अलावा?
جی بالکل جناب، قرض حسنہ ہمارے اسلام میں ہے کہ قرض حسنہ دیا جائے، اور اس کی بڑی زیادہ جو ہے ثواب اور بڑی فضیلت ہے کہ کسی ضرورت مند کو آپ قرض حسنہ کر کے دیتے ہیں کہ وہ قرض آپ کو واپس کرے گا، وہی قیمت جو آپ نے اس کو پہ رقم دی ہے وہی رقم واپس کرے گا۔ اگر اس کے اوپر آپ کچھ زیادہ پیسے لیں گے تو وہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ اور اسلام نے بڑی آسانیاں دی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے ایک اور بڑی وجہ سودی نظام کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اور IMF سے جو قرضے لیتے ہیں، ہمارے سیاستدانوں کا شاہانہ پروٹوکول ہے، اور ان کا جو پروٹوکول ہے، ایک وزیر کے لیے کروڑوں روپے کا فنڈ مختص کیا جاتا ہے، اور عام غریب عوام کے لیے 2000 روپے کا لالی پاپ دے کے ان کو چپ کرا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی وجہ ہے ایک کہ پروٹوکول، ان کے اوپر پیسے ضائع ہوتے ہیں، اور وہ سارا برڈن جو ہے وہ عوام کے اوپر آ کے پڑتا ہے۔ اور سود سے جو ہے نا، سود کے بارے میں فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ بندہ کرتا ہے، جو سود کو اچھا سمجھتا ہے یا سود کرتا ہے، سود والا کام کرتا ہے، تو جو سارا گورنمنٹ اور سارے ہمارے سربراہ وہ سارا سسٹم ہی سود پہ چل رہا ہو، تو ہم اس سے اچھے کی توقع کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا علی بھائی، آپ نے جیسا کہ کہا ہے کہ شاہانہ لائف سٹائل پروٹوکول، کیا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان میں شاہانہ لائف سٹائل نہیں ہے، پروٹوکول نہیں ہے؟ جی نہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ہمارے ذمہ داران اور ایون ہمارے لیڈر جو ہیں، ان کے پاس بھی کوئی لینڈ کروزریں اور اس طرح کے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی ایک اپنی کرولا گاڑی ہے ایک، اور اس میں وہ جو اگر وہ کسی حلقے میں جاتے ہیں تو وہاں کے محبان جو ہیں وہ اپنی گاڑیاں لے کے، اور ایون کہ ان کا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے۔ ہمارے جو علامہ ہادم رضوی صاحب تھے، ان کا بھی بینک اکاؤنٹ نہیں تھا، تو ان کو کوئی ہوس ہے ہی نہیں دنیا کی، صرف عوام کی خدمت کے لیے۔ ہمارا منشور ہے اسلام، پاکستان اور عوام۔ سب سے پہلے اسلام کی بات ہوگی، تحفظ ناموس رسالت کی بات ہوگی، ختم نبوت کی بات ہوگی، پھر پاکستان کے حق کی بات ہوگی، جو بھی پاکستان کے مفاد کی، اور عوام کی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اور اینی تھنگ ایلس، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کوئی جو ان کے پروٹوکول کے ساتھ جو ملے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے لیڈر جاتے ہیں، ہمارے ذمہ داران جاتے ہیں، کروڑوں والے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہوا ہے، لیکن اس طرح کا وہ پروٹوکول ہم اس کی جو ہے نفی کرتے ہیں جدھر بھی جاتے ہیں۔ لیکن بعض جگہ پہ کارکنان کی محبت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی گاڑیاں لے کے قائد محترم کے لیے لے جاتے ہیں، ہمارے لیے لے جاتے ہیں۔ تو ایسی پروٹوکول والی جو ہے یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، ہم اس کی جو ہے نفی کرتے ہیں، ہر جگہ پہ نفی کرتے ہیں۔ کہ ایک دور تھا جب علامہ ہادم حسین رضوی صاحب تھے، ٹھیک ہے، تب بھی یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا انعقاد ہوا، آغاز ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان کی آپ جو پچھلا 70 سال ہیں، 65 سال ہیں، جتنے بھی سال ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اتنی جلدی اگر کوئی اوپر گئی ہے، کوئی جماعت گئی ہے، وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ہے۔ تو جب علامہ ہادم حسین رضوی صاحب حیات تھے، جب اس دنیا میں ہے تھے، تب اس تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی چیز تھی، اور ابھی کیا چیز ہے؟ آپ کو کوئی فرق نظر آیا ہو؟ جی الحمدللہ، یہ ہمارے امیر المجاہدین کا فیضان ہے کہ جو اس طرح مخلص ہو کے کارکن کام کر رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا ابہام تھا یہ کہ ہمارے امیر المجاہدین کے وصال کے بعد تحریک کمزور ہو گئی ہے، حالانکہ الحمدللہ ان کی کمی تو پوری نہیں کی جا سکتی، لیکن تحریک کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عروج بخشا ہے۔ اس میں جو ہے ہمارے قائد محترم قبلہ سعد رضوی صاحب کی استقامت سب سے بڑی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ظلم و ستم کے پہاڑ اپنے اوپر جھیلے ہیں اور استقامت کو نہیں چھوڑا۔ اس وجہ سے عوام بھی، کارکنان بھی، اور جو بھی عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مرزا بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ PTI کی سیاست یا کوئی بھی اور جماعت PMLN ہوگی، پیپلز پارٹی ہوگی وغیرہ، ٹھیک ہے، ان میں اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، ان دونوں جماعتوں میں آپ کو کیا ڈیفرنس لگا ہے؟ کیا کوئی واضح فرق آپ کو لگا ہو؟ فرق یہ ہے کہ دوسری جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ اپنے پیڑ کی خاطر لگی ہوئی ہیں، ہر ایک نے باری رکھی ہوئی ہے، کبھی پیپل پارٹی کی باری آ گئی، کبھی نون لیگ کی آ گئی، کبھی PTI کی آ گئی۔ اصل میں تبدیلی اس وقت آئے گی جب دین اسلام کا قانون نافذ ہوگا، جب عمر لا لگے گا۔
تو پھر اس میں جو ہے کہ جب دین اسلام نافذ ہوگا تو ہر بندے کو اس کے حقوق اس کے دہلیز پہ ملیں گے، اس کو خوار نہیں ہونا پڑے گا جی 2000 کے لیے جناب لائنوں میں لگ جاؤ، اپنی دیہڑی توڑ کے چلے جاؤ جی 2000 مل رہا ہے۔ یہ تو خود تو بھکاری، ملک کو تو بھکاری بنایا ہوا ہے، انہوں نے ساری قوم کو بھکاری بنا دیا ہوا ہے، عجب بےعزتی ہے۔ اور ہم اس چیز کی نفی کرتے ہیں، اور ہمارے منشور میں انشاءاللہ تعالی کہ گلی محلے کی حد تک یونین کونسل وائز ہمارے بیت المال قائم ہوں گے، اور کوئی بھی بندہ جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کو جو ہے حکومتی خزانے سے جو ہے اس کی امداد کی جائے گی، اس کو راشن پہنچایا جائے گا۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ یوٹیلٹی سٹور کی مد میں جی اتنے ارب کا ہم نے سبسڈی دے دی، اتنے ارب کی دے دی، اور یوٹیلٹی سٹور کا آپ کو بھی پتہ ہے، گراؤنڈ میں آپ بھی، مجھے بھی پتہ ہے کہ ادھر ہم کون سا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے جو مگرمچھ ہیں وہی فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ یوٹیلٹی سٹور سے سبسڈی لے کے وہی دوسری دکانوں پہ وہ مال سپلائی کر کے اس طرح، تو یہ کوئی حل نہیں ہے۔ جب تک دین اسلام نہیں آتا، عمر لا نہیں لگے گا، اور یہ جو ہمارے اوپر مافیا مسلط ہے، جب ان کو قرار واقعی سزائیں نہیں دی جائیں گی، عدلیہ کے نظام کے اوپر بھی ایک بہت بڑا جو ہے سوالیہ نشان ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کا جو عدل کا نظام ہے، تو ان کو سزائیں عمر لا سے ہی ہوں گی کہ قرآن کے مطابق ان کو سزائیں دی جائیں۔ جو ظہیران دوز ہیں اس کے بارے میں بھی بڑی قرآن پاک میں جو ہے بڑی جو ہے سختی فرمائی ہے کہ ظہیران دوز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ جب عمر لا آ گیا تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے تاریخ اپنی جو ہے وہ بلا دی ہے کہ اسلام جو ہے غالب ہونے آیا، مغلوب ہونے نہیں آیا۔ شروع سے ہی خلفائے راشدین کے دور سے آپ لے لیں، صحابہ کرام کے دور سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، کہ اسلام جو ہے وہ اتنا نرم مزاج بھی نہیں ہے جتنا ہم نے بنا لیا ہوا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے، لیکن سب کچھ امن سے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے جو ہے وہ سخت قانون کرنے پڑیں گے، قرآن و سنت کے مطابق جو ہے ہر چیز کی جائے گی، تو پھر ہی جا کے جو ہے یہ ملک میں حقیقی تبدیلی ہوگی۔ یہ ویسے لالی پاپ دیتے رہیں عجب بےعزتی ہے گے، ایک دوسرے کے ساتھ باریاں رکھی ہوئی ہیں، کبھی تم آ جاؤ، تم بنا لو، اور آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی کا ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ ساری جماعتوں والے اکٹھے ہوتے ہیں، خوشگپیاں لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف عوام کو جو ہے انہوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے، اور اس وقت جو ہے گراؤنڈ میں ہم کام کر رہے ہیں، عوام بھی جاگ چکی ہے، عوام نے یہ سب کو آزما لیا ہوا ہے، اور ہم بھی یہ میں آپ کے چینل کے ذریعے سے اپیل کروں گا عوام کے آگے کہ دین اسلام کو بھی ایک دفعہ آزما کے دیکھ لیں۔ اس میں کسی کی پرسنالٹی نہیں ہے۔ میں اگر ایز اے امیدوار ہوں، تحریک کا رہنما ہوں، تو میں اپنی پرسنالٹی کو آگے نہیں رکھتا، میں تحریک کو ہی آگے رکھتا ہوں۔ ہر معاملے میں میں نے کبھی بھی پرسنل ریلیشن بھی میرے ہر جگہ پہ آیا، لیکن جدھر تحریک کا پلیٹ فارم میں نے کبھی کسی اپنے پرسنل معاملے میں یوز نہیں کیا۔ الحمدللہ کاروباری معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن میں اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ تحریک لبیک نے الحمدللہ ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ میں اس پوزیشن پہ پہنچا ہوں۔ لاسٹ الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا ہے، اور میرے کسی بھی ایسے عمل سے کوئی کارکنان اور جو عام عوام ہے اس میں یہ تاثر نہ جائے کہ یہ بھی دوسری جماعتوں کی طرح تحریک کو یوز کر رہے ہیں۔ اس طرح کا میں نے کوئی بھی آج تک نہیں کیا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم تحریک کو ہی فوق دیں گے، اپنی ذات کو نہیں دیں گے۔ میں نہیں، میری جگہ پہ کوئی اور بھی آ جاتا ہے وہ الیکشن کانٹیسٹ کر لے، لیکن منشور مشن جو ہے وہ اس کو جو ہے لے کے چلے۔